अल्लाह ताला तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है फी औलादिकुम तुम्हारी औलाद के मुतालिक लिज़्ज़कर बेटे के लिए हिस्सा है मिस्लो जितना कि हज़्ज़िल उन्सयैनि दो लड़कियों का है फ़इन कुन्ना और अगर हों निसाअन लड़कियां दो हैं चार हैं छः हैं लेकिन बेटा नहीं है सिर्फ लड़कियां हैं फ़ौक़ नतैनी दो से ज़्यादा फ़लाहुन्ना तो बस उन लड़कियों के लिए सुलुसा मा तारा का 2/3 है यानी 2/3 टोटल माल का 2 हिस्से बच्चियों के 1 हिस्सा बाकी वारसों का उस सूरत में कि सिर्फ बच्चियां हैं। व इन कानत वाहिदतन और अगर अकेली है एक ही बेटी है बेटे नहीं कुछ भी नहीं सिर्फ एक बेटी है फलहन निस्फ तो उसके लिए आधा बेटा चाहे एक है वो सारा ले लेगा अगर 2 है तो वो तो फिर लाजमन लेंगे एक भी बेटा सारे तरके का वारिस होगा बेटी आधा लेगी 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो फिर 2/3 3 हिस्से होंगे 2 हिस्से बेटियां लेंगी 1 हिस्सा दीगर वारिस लेंगे वाले अबवई है और वास्ते वालिदैन के माँ बाप के लिकुल्ले वाहिदिन हर एक के लिए है यानी माँ के लिए भी बाप के लिए ऐसा आदमी फोत हो गया है कि वो फोत हो गया और माँ बाप जिंदा है एक जिंदा है या दोनों जिंदा है वलिकुल्ले वाहिदिन मिनहुमस सुदुस तो उनके लिए छठा हिस्सा है औलाद है भी तब भी ऐसे नहीं है कि औलाद है तो माँ बाप को नहीं मिलेगा माँ बाप का छठा हिस्सा है छठा अलहदा बाप का छठा अलहदा माँ का और फिर इसी तरह बाकी जो बचेगा वो 2:1 से बच्चे तकसीम करेंगे अगर बेटा और बेटी है 2 है 4 है या ज़्यादा है अकेला बेटा है सारा ले लेगा अकेली बेटी है आधा ले लेगी अकेले बेटे हैं सारा ले लेंगे ज़्यादा बेटियां हैं तो 2/3 लेकिन माँ बाप 1/6 लेंगे मिम्मा तरका जो उसने छोड़ा इन काना लहू वलद अगर इसकी औलाद है तो फिर ये कायदा है यानी माँ बाप को छठा कब मिलेगा जब मरहूम की औलाद भी है ऐसा आदमी फौत हो गया है कि गैर शादीशुदा था या शादीशुदा था लेकिन औलाद नहीं थी तो अब फिर उसका क्या होगा फ़इन लम यकुन लहू वलद दुन अगर मरहूम की औलाद नहीं है ठीक है अगर उसकी औलाद नहीं है वह वारिसा हो तो उसका वारिस जो है अबुवाहु उसका वालिद है यानी अब जो वारिस है ना वो ले लेगा फल उम्मिहि सुलुस और माँ को तीसरा हिस्सा मिलेगा 2 हिस्से बाप ले लेगा 1 हिस्सा माँ ले लेगी भाइयों को नहीं मिलेगा बहन भाइयों को अगर माँ बाप जिंदा हैं तो सारा जो है 2 हिस्से बाप के हो जाएंगे 1/3 और 1/6 जो है वो माँ का हो जाएगा भाइयों को नहीं मिलेगा फ़इन कान लहू इख्वतुन अगर बहन भाई भी हैं तो फिर क्या होगा फल उम्मिहि सुदुस माँ के लिए फिर छठा हिस्सा है पहले जिस तरह छठा मिल रहा था ना शुरू में इस तरह माँ को अब भी छठा ही मिलेगा मिन बाद वसीयत के बाद यू उसी बिहा जिसके साथ वो वसीयत करता है अवदैन या कर्जा यानी ये सारी विरासत तकसीम तब होगी जब कर्जा अदा कर दिया जाए कर्जा कुल माल से भी अदा करना पड़े तो कर दूंगी विरासत कुछ भी ना बचे जितना उस पर कर्जा है गवाहों से साबित हो गया कि इसके ज़िम्मे इतना कर्जा है तो सारा कर्जा निकालेंगे बाकी विरासत होगी अलबत्ता इसके लिए वसीयत अगर उसने की है तो वो कल हमने पढ़ा था परसों कि 1/3 माल से ज़्यादा में जारी नहीं होगी। अच्छा आबाउकुम तुम्हारे बाप यहाँ आबा से मुराद माँ बाप दोनों हैं व अबनाउकुम और तुम्हारे बच्चे अबना यहाँ बेटे बेटियाँ सारी औलाद मुराद है
لا تدرون تم نہیں جانتے ایہم کون ان میں سے اقرب لکم قریب ہے تمہارے لیے نفع میں فریضۃ من اللہ یہ سے مقرر ہے اللہ کی طرف سے فرض ہے ان اللہ بشک اللہ تعالیٰ کان ہے علیمن حکیمہ بڑا جاننے والا اور حکمت والا یہ نہیں ہے یہ بیٹا مجھے پیارا ہے یہ بیٹا نہیں پیارا اس کو آگ کر دوں کوئی بھی کسی کو آگ نہیں کر سکتا والدین شرعی اعتبار سے بچوں کو آگ نہیں کر سکتے چاہے وہ جتنا بھی گستاخ ہے بے ادب ہے وہ بھگتے گا لیکن وراثت چونکہ اللہ نے ایک حصہ مقرر کر دیا ہے تو اس کو حق نہیں ہے کہ اس کو جائیداد سے وراثت سے محروم کرے البتہ اپنے کسی عمل کی وجہ سے وہ محروم نہ ہو جائے مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ والد کو قتل کر دیا والدہ کو قتل کر دیا تو پھر اس قتل کی وجہ سے قاتل جو ہوتا ہے وہ مقتول کا وارث نہیں ہوتا چاہے بیٹا ہے کہ باپ ہے کہ بھائی ہے جو بھی ہے اگر اس کو قتل کر دیا ہے تو یہ اپنے اس عمل کی وجہ سے اس کا وارث نہیں ہے یہ محروم ہوتا ہے محروم اس کو ایک محجوب ہوتا ہے محجوب وہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے وارث کی وجہ سے وراثت سے محروم ہو جاتا ہے اگر یہ وارث درمیان میں نہ ہوتا تو پھر ایسا مل جاتا اور یہ جو ہے محروم یہ اپنے کسی عمل کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے وراثت سے اور وہ درمیان میں کوئی ایسا وارث آ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ محروم ہو جاتا ہے اگر وہ وارث نہ ہو تو پھر اس کو حصہ ملتا ہے دوسرا یہ یاد رکھو کہ یہ بیٹے کا 2 حصے بیٹی کا 1 حصہ یا ماں باپ کے چھٹے حصے یا اولاد ہونے کی صورت میں تو چھٹے نہ ہونے کی صورت میں باپ کو 2/3 اور ماں کو 1/6 یہ جتنی بھی جو کچھ بھی ہے نا یہ سوچ سے نہیں ہے عقل سے ماورا ہے جس طرح آپ نہیں کہہ سکتے کہ فجر کی 2 رکعتیں کیوں ہیں 3 ہونی چاہیے 10 ہونی چاہیے فجر تو بڑا مقرر اور پیارا وقت ہے 2 کیوں ہے یا زور کی 4 رکعتیں کیوں ہیں 2 ہونی چاہیے 10 ہونی چاہیے نہیں یہ عقل سے نہیں ہے بس اللہ رسول نے جیسے مقرر کر دی ہیں ایسے ہم پہ فرض ہے ایسی یہ وراثت کے حصے بھی عقل سے نہیں ہے کہ اس کو اتنا کیوں ملتا ہے اور اس کو اتنا کیوں ملتا ہے آخر میں ارشاد فرمایا علیم الحکیمہ حکمت سے خالی نہیں ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ لڑکے کو اگر 2 حصے ملتے ہیں لڑکی کو 1 ملتا ہے تو اس میں ہمیں جو حکمت نظر آتی ہے ہماری محدود سی عقل میں جو آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی جو ہے نا لڑکا اگر لڑکا ہے تو ماں باپ کی خدمت اس کے ذمہ ہے شادی کر لی ہے تو بیوی کا سارا نان نفقہ اس کے ذمہ ہے بچے ہو گئے تو بچوں کی کفالت اس کے ذمہ ہے تو انصاف کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس کو پھر زیادہ ملے ماں کے ذمہ تو کوئی کسی کا خرچہ ہی نہیں ہے وراثت میں لڑکی آدھا تو لے لیتی ہے لیکن وہ کسی کی ذمہ دار نہیں ہے یہ لڑکا دگنا لے کے بھی اس عورت کا بھی ذمہ دار ہے جب بہن ہے تو اس کا ذمہ دار ہے شادی ہو گئی تو اس کا شوہر ذمہ دار ہوگا بچے ذمہ دار ہوں گے تو اسلام نے کوئی اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا بلکہ اس کو تو زیادہ مل گیا ہے آدھا بھی اس کے لیے زیادہ ہے مرد کی ذمہ داریاں کتنی ہیں ایسے ہی آگے جب آپ نے پڑھا کہ اگر بچے نہیں ہیں تو ماں کو چھٹا ملے گا اور باپ کو تیسرا ملے گا وہ بھی ایسے ہی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ باپ کے ذمے اس کے اخراجات خرچے اور سارے گھر کو چلانا اور اس ماں کی ذمہ داری بھی اس باپ کی ہے تو ماں کو چھٹا ملا اور باپ کو تیسرا حصہ مل گیا باپ کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں تو یہ نہیں ہے کہ اسلام کسی کے ساتھ کوئی ظلم کر رہا ہے ہر چیز میں اللہ رب العالمین کی حکمت ہے آخر میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا تمہارے ماں باپ اور تمہارے بچے تم نہیں جانتے کہ ان میں کون نفع کے اعتبار سے میرے لیے قریبی ہے تم نہیں جانتے تو لہذا اپنی عقلوں کو دوڑا کے بچوں میں تفریق نہیں کرنی چاہیے یہ خدمت کر رہا ہے تو خدمت کا صلہ اللہ اس کو دے گا ایک بے ادب ہے تو اس کو سزا بھی ادھر ملے گی ٹھیک ہے خدمت کر رہا ہے کچھ نہ کچھ اگر اس کو دے دو لیکن یہ نہیں کہ محروم کر ظاہری بات ہے ایک بچہ رات دن ماں باپ کو کھلا رہا ہے اپنی ساری آمدنی تو اگر باپ ماں بھی اس کو کچھ نہ کچھ دے دے اپنی زندگی میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن دوسرے کو محروم نہ کرے مرنے ہوئے کہ بالکل اس کو کچھ بھی نہ دے اور سارا کچھ اس کے حوالے کر
کیونکہ اللہ فرماتا ہے لا تدرون، تم نہیں جانتے کہ کون نفع کے اعتبار سے آج جو برا ہے ہو سکتا ہے کل تمہارے لیے زیادہ بڑھاپے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ والدین ایک بچے کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، اس کو مطلب اس کے اوپر مہربانیاں کرتے ہیں، دوسرے بچے کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن جب والدین مجبور ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، تو بسا اوقات جس کو اچھا سمجھتے ہیں نا یہ بھاگ جاتا ہے، اور جس کو برا سمجھتے ہیں وہ آ کے خدمت کرتا ہے۔ ایسے بہت لوگوں کو دیکھا ہے، آ کے نہلانا دھلانا جو کچھ خدمت ہوتی ہے وہ بچہ کرتا ہے، تو شور کا حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح نواسوں کا، پوتوں کا، اور ایسے لوگ فوت ہو جاتے ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا، کلالہ جس کو ہماری ان کو ادب میں وہ کہتے ہیں میراتی، اس کے حصے وہ اگلی آیات میں آ رہے ہیں، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کا ترجمہ ایک بار پھر دیکھیں۔ اللہ جل جلالہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے معاملے میں، لڑکے کے لیے حصہ ہے 2 لڑکیوں کے برابر۔ اگر لڑکیاں ہی ہیں، اب لڑکوں کو چھوڑ دیا کہ لڑکے تو 1 یا 2 ہیں، پھر وہ سارا لے لیں گے اگر اکیلے لڑکے ہیں تو، لیکن اگر صرف لڑکیاں ہیں تو 2 تہائی لیں گی، کل مال کو 3 حصے کریں گے، 2 بیٹیاں لے لیں گی، چاہے 2 بیٹیاں ہیں، 6 ہیں، 10 ہیں، 2 حصے سارا وہ تقسیم کر لیں گی، اور 1 حصہ اور کوئی نہیں ہے تو پھر اور وارث لے لیں گے، چاچے یا بھائی یا جو بھی ہوتے ہیں، اگر والدین بھی نہیں ہیں، والدین ہیں پھر تو والدین لے لیں گے۔ ان کا اچھا، اور اگر وہ ایک ہی لڑکی تو اس کے لیے آدھا ہے، ٹوٹل جائیداد کا، وراثت کا آدھا حصہ ہے، اور والدین کے لیے چھٹا حصہ ہے، علیحدہ علیحدہ چھٹا، چھٹے میں دونوں شریک نہیں ہیں، ماں کا علیحدہ چھٹا، باپ کا علیحدہ چھٹا حصہ۔ اس صورت میں کہ اگر اولاد ہے تو، یعنی ایک آدمی فوت ہو گیا تو بچے لیں گے تو دادی دادا بھی 1/6 لیں گے ان بچوں کی اس مرحوم کے والدین۔ اور اگر اولاد نہیں ہے، ایسا آدمی فوت ہو گیا ہے، جوان ہے، شادی نہیں کی، بچے نہیں، یا شادی کی تھی لیکن بچے نہیں ہیں، تو پھر اس کا وارث اس کا والد ہے، ماں کو پھر بھی چھٹا حصہ ملے گا، تو اس کا باپ جو ہے اس کا وارث ہے، اور ماں ہے جو وہ تیسرے حصے کی مالک ہے۔ اور اگر اس کے بہن بھائی ہیں تو ماں کا حصہ چھٹا ہے، بہن بھائی ہونے کی صورت میں بہن بھائی وارث نہیں ہو جائے گے، صرف ہونے کی صورت میں یہ ہوگا کہ والد کو زیادہ مل جائے گا، ماں کو آدھا مل جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کی صورت میں بہن بھائی وارث ہو جائیں گے، وارث نہیں ہوں گے۔ بہن بھائی ہیں تو باپ کو پھر تیسرا حصہ اور ماں کو چھٹا حصہ۔ تیسرا حصہ جب باپ کو ملے گا تو یہ ڈائریکٹلی بہن بھائیوں کو بعد میں مل جائے گا۔ اللہ، بعد وصیت کے جو مرحوم کرتا ہے، ناجائز وصیت کی ہے تو وہ تو نہیں مانیں گے، وہ کہے کہ شراب خانہ بنا دو، مطلب یا لہو لعب کی کوئی چیز بنا، وہ تو نہیں مانیں گے، لیکن جائز وصیت کی ہے اور تیسرے مال سے کم میں ہے تو اس کی وصیت پہلے جاری ہوگی، پھر وراثت تقسیم ہوگی۔ عودین یا قرضہ، یہ یاد رکھو، قرضہ پہلے ہوگا، وصیت بعد میں ہوگی۔ ایک ایسا آدمی فوت ہو گیا ہے کہ اس کا سارا قرض جو مال ہے وہ سارا قرضے میں چلا گیا تو وصیت رہ جائے گی بس، ٹھیک ہے، وہ ضروری پھر نہیں ہوگی۔ تمہارے آبا یعنی ماں باپ اور تمہاری اولاد یعنی بیٹیاں بیٹے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون زیادہ نفع میں تمہارے قریب ہے، یہ حصے فرض ہیں اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ تعالی ہے بڑی حکمت والا، جاننے والا اور حکمت علیمہ، جاننے والا حکیم اور حکمت والا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلہ وصحبہ